नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरे अहज़ाब आयत नंबर 25 से। तो इसमें देखें कि अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन के बारे में बताया और मुसलमानों के बारे में बताया कि जब आजमाइश देखता है एक मुसलमान तो वो क्या कहता है कि अल्लाह ताला ने हमसे यही वादा किया था कि हम ईमान लाए हैं तो हम आजमाए जाएंगे। और दूसरी तरफ जो है मुनाफिकीन, उनका रवैया क्या था कि उन्होंने जो है अल्लाह और उसके रसूल के वादे को झूठा वादा बता दिया कि अल्लाह और उनके रसूल ने हमें धोखा दिया है। क्योंकि यही फ़र्क है मुसलमान में और एक मुनाफिक में। और फिर आयत नंबर 25 से देखें, वरद्दा और फेर दिया। वरद्दा वा मतलब और, रद्दा फेर दिया। रा दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं। वाओ यहाँ पर ना और के लिए आया है, ठीक है। और रद्दा फेले माजी है इसका, रद्दा फेले माजी, यरुद्दू फेले मुजारे, उर्दुद या रुद्दा फेले अम्र आता है इसका। मरदूद इसी से आता है। जो मरदूद है ये इसका जो मफूल आता है, यानी धिक्कारा हुआ, फेरा हुआ। तो और फेर दिया, पलट दिया या फेर दिया, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने, कफरू कुफ्र किया था, बिग़ैज़िहिम उनके गुस्से के साथ, बिग़ैज़िहिम उनके गुस्से के साथ, लम नहीं यनालू उन्होंने पाई या नहीं उन्हें पहुंचा, नाला यनालू से नून वाओ लाम इसके रूट लेटर्स हैं। नहीं उन्हें पहुंचा या नहीं उन्होंने पाई, खैरन कोई भलाई, खैर कोई भलाई, वकफा और काफी हो गया, अल्लाहु अल्लाह, अल मुमिनीना मोमिनों को, अल क़िताला जंग में, वकाना और है, अल्लाहु अल्लाह, कवियन बहुत ताकत वाला, कवियन बहुत ताकत वाला, अजीजन जबरदस्त। अब यहाँ पर क्या है कि अब अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे हैं कि जो काफिर लोग थे, मुनाफिकीन थे, मुशरिकीन थे, यहूदी थे, मुसलमानों के साथ इतनी ताकतें थी, 10 से 12 हजार के करीब लोग थे जो अहजाब में आए हुए थे, जो जंग में। तो वो बड़े गुस्से में थे, जो आए थे मुसलमानों के ऊपर गुस्से में थे। तो अल्लाह ताला ने उनको उनके गुस्से के साथ ही फेर दिया, उनको उनके गुस्से के साथ ही पलट दिया, और उनको कोई भी भलाई, कोई भी खैर उनके हाथ में नहीं आई। जब आप देखेंगे मुसलमानों को तो इसके बाद बहुत खैर मिली, लेकिन उनको जो है कोई भी खैर उनके हाथों में नहीं आई। और अल्लाह मोमिनों के लिए काफी हो गया। आए तो थे वो मुसलमानों को खत्म करने के लिए, लेकिन खुद नुकसान उठाकर वापस गए। और मुसलमानों को यानी मोमिनों को इस तरह लड़ने की जरूरत पेश नहीं आई कि वो सामने जाकर लड़ते, बल्कि अल्लाह उनके लिए काफी हो गया। अल्लाह ताला ने ऐसी हवाएं भेजी, ऐसी आंधी चली जो उनकी रस्सियों को जिसने तोड़ दिया, जिससे उनके जानवरों को जिन रस्सियों से जिन्होंने जानवरों को बांधा हुआ था वो भी बिदक गए सारे के सारे। और जरा सोचे कितने जानवर होते हैं, अगर वो बिदक जाए तो कैसी भगदड़ मच जाए, है ना। कितने घोड़े और कितने ऊंट उसमें जंग में होते हैं। और इसी तरह उनकी हांडियां पलट गई, खेमे उखड़ गए, तीतर बीतर हो गया सब कुछ, है ना। और इस तरह अल्लाह ताला मोमिनों के लिए काफी हो गए। व अनजला और उसने नाजिल किया, उसने उतारा, अनजला युनजिलू से उसने नाजिल किया, अल्लजीना उनको जिन्होंने, जाहरूहुम मदद की उनकी, जाहरू ज़ाहरा, ज़ाहरा युज़ाहिरू ज़ाहिर, यानी ज़ाहरा उनके लिए ज़ाहिर होना, उनके लिए खड़े होना, उनकी पुष्ट पनाही करना, इस मायनों में आया ये। जिन्होंने मदद की उनकी, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से,
من सियासिहिम उनके किलों से, सियासिहिम ये स्वाद या स्वाद वो चीज जिसकी वजह से हिफाजत हो सके, जैसे कि बेल के जो सींग होते हैं या मुर्गे के पंजे होते हैं उसके लिए भी आता है, क्योंकि वो इससे अपनी हिफाजतें करते हैं। इसी तरह किले उनके लिए भी आता है, क्योंकि किले जो हैं क्यों बनते थे, उसमें हिफाजत होती थी। जब जंग होती थी तो लोग किलों में आ जाते थे और वो बहुत मजबूत बने हुए होते थे। तो मिन सियासिहिम उनके किलों से, व क़ज़फ़ा और उसने डाल दिया, क़ज़फ़ा क़ाफ ज़ा फ़ा, क़ज़फ़ा यक़ज़िफ़ु इक़ज़िफ़ कास्ट करना डालना, और उसने डाल दिया फ़ी क़ुलूबिहिम उनके दिलों में, क़ल्ब की जमा क़ुलूब है, रुअबा रोब, फ़रीक़न एक फ़रीक़ यानी एक ग्रोह को या एक फरीक को, एक ग्रुप को, तक़्तुलूना तुम कत्ल कर रहे थे, क़तला यक़्तुलू से, व तअसिरूना और तुम कैद कर रहे थे, तअसिरूना हमज़ा सीन रा इसके रूट लेटर्स हैं, असरा त सारा तअसिर यासिरू, तो तअसिरूना तुम कैद कर रहे थे, फरीकुन एक ग्रोह को, एक ग्रुप को, एक को तो तुम कत्ल कर रहे थे और एक ग्रोह को तुम कैद कर रहे थे। अब ये जो आयत है ये अहले किताब के बारे में है, ठीक है? कि क्या हुआ था इसमें, जैसे कि आपको पता है कि यहूदियों से एक ट्रीटी हुई थी, है ना? बनु कुरैज़ा ये अहले किताब जो थे, यहूदी जो थे, उनसे एक ट्रीटी हुई थी और जो मदीना के अंदर वाले यहूदी थे। अब ये आयत बनु कुरैज़ा के यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई थी, जिन्होंने अहद शिकनी की थी, जिन्होंने अपने वादे को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को जंगे अहज़ाब में तोड़ दिया था। उनसे क्या कहा गया था कि मुशरिकीन और जो दूसरे यहूदी हैं जब मदीना पर कोई भी ताकत हमला करेंगी या कोई भी गैर ताकतें यानी बाहर की कोई भी ताकत हमलावर होंगी, हमला करेंगी, तो मदीना वाले जो हैं वो मिलकर उसका सामना करेंगे, मिलकर डटकर उनका दिफा यानी सब अपना दिफा करेंगे। चाहे उसके अंदर यहूदी हों या मुशरिकीन हों या कोई मुनाफिक हो, कोई भी हो। तो इस ट्रीटी के तहत यहूदियों पर भी लाज़िम था कि वो जंगे अहज़ाब में मुसलमानों की मदद करें। लेकिन उन्होंने क्या करा, अंदर से दुश्मनों से साज़बाज़ कर ली, यानी मुसलमानों का साथ देने की बजाय, मदीना वालों का साथ देने की बजाय उन्होंने दुश्मनों का साथ दिया और अपना मुआहदा तोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जंगे अहज़ाब से वापस ही आए थे कि अभी गुस्ल ही कर रहे थे कि इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि आपने अपने हथियार रख दिए? हम फरिश्तों ने तो नहीं रखे। चलिए अभी बनु कुरैज़ा से निमटना है। यानी जिब्रील अमीन आए, वो गुस्ल ही कर रहे थे नबी। तभी कहा कि आपने अपने हथियार रख दिए, फरिश्तों ने तो नहीं रखे। चलिए अब आप हमें बनु कुरैज़ा से निमटना है, क्योंकि उन्होंने ऐद शिकनी की। मुझे अल्लाह ने आपकी तरफ भेजा है। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में ऐलान कर दिया कि असर की नमाज़ हम वहीं जाकर हमें पढ़नी है। इसी तरह मुसलमान तैयार हो गए और बनु कुरैज़ा की जो आबादी थी मदीना से कुछ मील के फासले पर थी। जैसे ही उन्हें पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, तो वो लोग अपने किलों में बंद हो गए और बाहर से मुसलमानों ने उन्हें घेर लिया और मुसलमानों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। इसको कहते हैं मुहासरा करना, एनसर्कल्ड करना। तो उनको घेर लिया और ये जो मुहासरा था, ये लगभग 20-25 दिन तक रहा। 1 महीने में कुछ ही दिन कम। तो उन्होंने अब ये देखें कि ना तो वो बाहर आकर लड़ रहे थे और ना ही जो है मुसलमान जो हैं वो बाहर मुसलमान हट रहे थे पीछे, है ना? क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था, अल्लाह ताला को अब जो गद्दार लोग थे अब या तो मामला अब आर-पार होना था, है ना? क्योंकि अब उन्होंने बहुत बड़ा धोखा दिया था, इतना बड़ा धोखा ये गद्दारी होती है।
है ना? अगर आप देखें कि कोई भी किसी भी देश के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कोई भी बाहरी ताकतों के साथ लड़ता है, तो वो गद्दारी होती है ना, और ऐसी गद्दारी में तो आज भी कोई भी देश हो, कोई भी मुल्क हो, वो भी नहीं छोड़ेगा, है ना? चाहे कोई अपना इंसान करे या कोई भी करे, कोई दूसरा इंसान करे, अगर वो गद्दारी करता है, तो उसकी सज़ा आज भी बहुत सख्त होती है, हर देश में गद्दार की। तो वो गद्दार लोग थे। वो जो हैं यहूदी जो थे, उन्होंने गद्दारी की थी मुसलमानों के साथ। उन्होंने वादे को तोड़ा था, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। मदीना में मिलकर उनका उन मुसलमानों के साथ मिलकर लड़ना था, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुसलमानों के खिलाफ हो गए। तो इसलिए अभी इनको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता था। अब ये देखें 1 महीने लगातार एक अभी मुसलमान जंगे अहज़ाब से आए हैं। 1 महीने के बाद आए हैं भूखे, प्यासे, ज़ख्मों से भरपूर, यानी तीर आर-पार हो रहे थे, बहुत लोग उसमें उनको ज़ख्म भी आ गए थे, और किस कदर थके हुए थे, किस कदर कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जंग में से आना कोई मामूली बात है? ज़रा आप सोचें, वो जंग में से आए हैं, 1 महीने बाद आए हैं वो लोग, सारे मुसलमान। इतने में जब वो कुछ कुछ गुसल रहे होंगे, कुछ ने अभी गुसल नहीं किया होगा, कुछ आराम कर रहे होंगे। इतने में जिब्रील अमीन आ गए और कहा कि मुसलमान, क्या आपने हथियार रख दिए? हमने तो नहीं रखे अभी हथियार, चलें अभी उनसे निपटना है। अब ज़रा देखें कि वो मुसलमान कितने साबित कदम थे, और किस कदर अल्लाह अल्लाह के लिए काम करने वाले थे, रसूल अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहने वाले थे। कि जैसे ही रसूल अल्लाह ने कहा कि चलो अब हमें यहूदियों से निमटना है, बनु कुरैज़ा के पास जाना है, उनका मुहासरा करना है। सारे के सारे निकल पड़े। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, या रसूल अल्लाह अभी तो हम इतने थके हुए आए हैं, अभी हमें थोड़ा-सा मौका दे दीजिए, थोड़ा-सा आराम करने दीजिए, कुछ खाने-पीने दीजिए, अभी हमारे ज़ख्म ठीक होने दीजिए। ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया। शायद अगर हम होते तो बहाने बनाते, अभी तो मैं अपने घर वालों के पास आई हूँ, अभी तो मैं इतनी थकी-हारी हूँ। तो ये देखिए एक के बाद एक आज़माइश और इम्तिहान, है ना? यही होता है टेस्ट मुसलमानों का, कि एक के बाद एक जो है आज़माइश आती है, एक के बाद एक अल्लाह ताला आज़माते हैं, ठीक है? लेकिन हमें उस वक़्त साबित कदम रहना है। अब जैसे ये जो मुसलमान थे, फ़ौरन निकल खड़े हुए। अब ज़रा सोचें कि 25 दिन तक उन्होंने जो है यहूदियों के किले को घेरा है, मुहासरा किया है, और ये मुहासरा ऐसे नहीं होता घर के कॉटन के कपड़े पहनकर आ गए और बिल्कुल कंफर्टेबल ड्रेस में आकर उन्होंने मुहासरा किया। जंगी कपड़े पहनने होते हैं उसके लिए, क्योंकि तीर 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 जो है बरसाए जाते हैं, है ना? और और क्योंकि वो एक तरह से जंग की कैफ़ियत होती है, अपने आप को अलर्ट रखना पड़ता है। अब ज़रा सोचिए 25 दिन तक 24 घंटे 24 इंटू 7 उन्होंने जो है अपने जंगी कपड़े पहन रखे थे, है ना? अपने आर्मपिट्स पहन रखे थे, और मुसलसल, और कितने हेवी होते हैं और कितने मुश्किल है उसको पहनना। है ना? हम तो अगर गर्मी में हमें कॉटन के अलावा थोड़ा-सा मोटा कपड़ा पहनना पहनना पड़ जाए तो कितनी मुश्किल होती है और कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। और उसमें देखिए मुसलमान 25 दिन तक लगातार कैसे कपड़े पहनकर, जंगी कपड़े, लोहे के हथियार ताने हुए वो पहन के, खुद पहन के, वो जो हेलमेट होता है खुद होती है, तो उसको पहन के वो वहाँ लगातार 25 दिन तक खड़े रहे। क्या कम आज़माइश थी उनकी? बहुत सख्त आज़माइश थी सहाबा किराम की। बहुत मुश्किल से हम तक उन्होंने, बड़ी आज़माइशों के साथ हम तक ये दीन पहुँचा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी नमाज़ें तक ज़ाया कर रहे हैं। हम जो है बाकी और कुछ तो क्या ही करें, हमारे घर वाले और हम खुद पाँचों वक़्त की नमाज़ों के इतने पाबंद नहीं हैं। है ना? हम बाहर क्या जाएँ, मगर हम अपने घरों में ही देखें, कितने हम कॉन्शियस हैं कुरान को लेकर, कितने हम कॉन्शियस हैं नमाज़ों को लेकर, कितने हम कॉन्शियस हैं अल्लाह ताला के दीन को लेकर। हम तो हर मामले में सैक्रिफ़ाइस करने को तैयार हो जाते हैं। और देखें कि वो मुसलमान कितना डटे। 1 महीना आप वहाँ लगा लीजिए जंग अहज़ाब में, 1 महीना यहाँ लगा लीजिए, 2 महीने लगातार, एक के बाद एक आज़माइश, और इतनी सख्त। तो फिर क्या हुआ? अब 25 दिन तक मुहासरा चलता रहा, कोई फ़ैसला नहीं हो रहा था। तो फिर यहूदियों ने क्या कहा, ठीक है, हम माज़ बिन साद को अपना हकम तस्लीम करते हैं। यानी माज़ बिन साद को हम अपना हकम बनाते हैं, वो हमारा फ़ैसला करेंगे। क्यों? उन्होंने माज़ बिन साद जो थे वो सहाबी थे, वो ईमान ला चुके थे, पहले वो उन्हीं में से थे, उन्हीं कबीले में से थे। तो उन लोगों को क्या लगा कि रसूल अल्लाह तो बहुत सख्त फ़ैसला करेंगे, अगर हम हज़रत माज़ को अपना हकम बना लेंगे तो हो सकता है वो हमारे साथ नरमी का रवैया करें, क्योंकि वो हमारे अपने कबीले में से थे। तो अ, और वो जो फ़ैसला, यानी यहूदी वो कह रहे थे कि बनु कुरैज़ा जो वो फ़ैसला हमारे हक़ में देंगे हमें कबूल होगा।
کیونکہ وہ باہر بھی نہیں آ رہے تھے، مسلمان بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، کچھ تو کرنا ہی تھا۔ تو انہوں نے فیصلہ دے دیا، اب انہوں نے فیصلہ کیا حضرت معاذ نے، اور کیا فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو لڑنے والے ہیں، یعنی جتنے بھی جوان ہیں، لوگ ہیں اور جو جنگ کر سکتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا دیا جائے، اور جو ان کا مال ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جاتا تو وہ آگے بھی مسلمانوں کے لیے خطرہ بن جاتے، اب ان کا معاملہ آر پار ہونا تھا، ہے نا۔ تو اب اس طرح انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ ان تک، یعنی یہ فیصلہ کیا، اب جتنے بھی یہودی تھے وہ وہاں پر قتل کر دیے گئے، مال بھی ان کا بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اور سارا مال جو تھا وہ مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ مدینہ جو تھے، مدینہ میں یہودیوں کا بس یہی قبیلہ باقی رہ گیا تھا، کیونکہ یہ قبیلہ اپنے عہد کا پاس رکھنے والا بھی تھا، ہے نا، پہلے تو، لیکن پہلے اس قبیلے نے اپنے عہد کا پاس رکھا تھا، ہے نا، لیکن ان کو ورگلایا، کس نے ورگلایا؟ بنو نذیر کا خیبر کی طرف سے جب جلا وطن کر دیا گیا تو بنو نذیر کا ایک رئیس ہویئی ابن اخطب تھا، جس کی بیٹی صفیہ تھی، تو ہویئی ابن اخطب رات میں بنو قریظہ کے سردار کے پاس گیا، قاب بن اسد کے پاس، ٹھیک ہے، یعنی یہ لوگ کیسے انہوں نے غداری کی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ یہ جو تھا قبیلہ جس نے سب کو ورگلایا تھا، جس کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، یہی قبیلہ ان کے سرداروں کے پاس آیا تھا، بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اور کون تھا؟ قاب بن اسد کے پاس۔ قاب کو پتا چل گیا کہ وہ مجھے مسلمانوں پر عہد شکنی پر آمادہ کرنے آیا ہے، یعنی ان کے سرداروں کو پتا چل گیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیں کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے دروازہ بند کر دیا، دروازہ کھولا نہیں ان کے سرداروں نے، لیکن ہویئی نے اس سے چکنی چپڑی باتیں کی، پھر اس نے دروازہ کھولا، کہنے لگا قاب میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھتا ہوا سورج لایا ہوں، ان لوگوں نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کیے بغیر یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اس نے کہا ہویئی واللہ تم میرے پاس زمانے کا عزت اور برسا ہوا بادل لائے ہو، جو صرف گردن جو صرف گرج رہا ہے اور چمک رہا ہے، تم پر افسوس ہے، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف ان کو صرف میں نے صدیق پایا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھا، مگر ہویئی نے اس کو چھوڑا نہیں، بالآخر بد عہدی پر مجبور کر دیا، یعنی ایسے لوگ دیکھیں ورگلانے پر آتے ہیں، چکنی چپڑی باتوں پر ایسے لوگ آتے ہیں۔ وہ کہنے لگا قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ، اب دیکھیں کس قدر جو ہے لوگ ورگلانے پر آتے ہیں، جب شیطان سوار ہوتا ہے نا، جب شیطان ورگلاتا ہے ایمان کے خلاف تو اس طرح ورگلاتا ہے۔ اب پہلے وہ ان کا جو سردار تھا یہودیوں کا، وہ ان کی باتوں میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں جب اس نے نہیں چھوڑا تو وہ ان کی باتوں پر آ گیا اور کہنے لگا کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کیے بغیر ہی اگر چلے گئے تو میں بھی تمہارے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا، یعنی اس نے وعدہ کیا کہ اگر قریش نے جو ہے مسلمانوں کو ہرایا نہیں تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور واپس نہیں جاؤں گا، پھر جو انجام تمہارا ہوگا وہی انجام میرا بھی ہوگا۔ اس شرط پر قاب بھی اتحادیوں میں شامل ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو تحقیق کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا اگر ان کی بدعہدی کی بات سچی ہو تو مجھے صرف اشاروں سے بتانا، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہا رسول اللہ نے؟ کیونکہ اب مسلمان جو ہیں جنگ عذاب میں ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ خندق کھودی، اب تیروں آر پار تیر ہو رہے ہیں، اگر اندر یہ بھی پتا چل جاتا کہ یہودی غداری کر رہے ہیں تو مسلمانوں کے حوصلے ایک دم ڈگمگا جاتے، ایک دم وہ جو ہے بد دلی پھیل جاتی، تو اس لیے رسول اللہ نے کیا کہا؟ مجھے صرف اشاروں سے بتانا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں سے بتایا کہ یہ خبر صحیح ہے تو اس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا، اور پھر وہ خندق سے فارغ ہو کر ابھی حضرت سلیمہ کے یہاں آپ غسل ہی فرما رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور وہی باتیں کی، چند گھنٹوں کے اندر اندر مجاہدین نے ان کا محاصرہ کر دیا، ہوئی بھی ان کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر معاذ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کے پاس جو ہے جتنا بھی راشن تھا، یعنی کتنا راشن تھا ان کے پاس، یعنی بہت سارا راشن تھا، اور کم سے کم 1500 تلواریں تھیں، 300 زرہیں تھیں، 500 ڈھالیں تھیں، یہ سب تیار تھے، تو ان سب کو مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جنگ خندق میں حضرت سعد بن معاذ کو ان کے ایک رگ میں تیر لگ گیا تھا، یعنی ایک نرو میں ان کی تیر لگ گیا تھا، تو آپ نے مسجد میں ہی ان کے لیے خیمہ لگا دیا تھا، یعنی رسول اللہ نے، یعنی وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے حضرت معاذ جنہوں نے فیصلہ کیا تھا نا یہودیوں کا، بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کا خیمہ لگا دیا تھا، مسجد میں بنو غفار کا بھی خیمہ تھا، جب حضرت معاذ کا خون بہہ بہہ کر ان کے خیمے کی طرف آنے لگا تو وہ ڈر گئے، کہنے لگے خیمے والوں یہ تو خون بہہ کر آ رہا ہے، دیکھو تو سعد کے بدن میں سے خون بہہ رہا ہے، اسی زخم سے وہ چل بسے، یعنی جب جب حضرت سعد کو فیصلہ دیا گیا تو پتہ ہے انہوں نے فیصلہ کیسے کیا تھا، وہ ان کو جو ہے گدھے پر سوار کر کے لایا گیا تھا، ان سے خود چلا بھی نہیں جا رہا تھا، صحابیوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، ان کو گدھے پر سوار کیا، پھر وہ وہاں پر ان کو لے کر آئے، پھر انہوں نے فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اور وہ اسی کے ساتھ وہ شہید بھی ہو گئے تھے، اسی زخم کے ساتھ وہ شہید ہو گئے تھے، اتنا خون بہ رہا تھا کہ دوسرے خیمے، یعنی بہہ بہہ کر دوسرے خیمے میں خون آ رہا تھا، تو لوگ ڈر گئے کہ یہ کیا آ رہا ہے، جب جا کے دیکھا تو حضرت معاذ کا خون تھا وہ، اور اسی جنگ میں ان سے ان کا وہ خون، ان کی جو تیر لگا تھا، اتنی آزمائشیں اور اس قدر جو ہیں مسلمانوں نے محنت کی تھی یہ ان کا صفایا کرنے میں غداروں کا۔ پھر انہی کے بارے میں آیت نازل ہے کہ اور اس نے نازل کیا، اس نے اتارا ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی تھی ان کی اہل کتاب میں سے، ان کے قلعوں سے، اور اس نے ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک کو تم قید کر رہے تھے، ہے نا، کچھ بچوں کو عورتوں کو قید کر دیا گیا، مردوں کو اور جو لڑنے والے تھے ان کو قتل کر دیا گیا، اور سارا مال مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، اورثا یورثو سے یعنی اللہ نے، اور اس نے وارث بنا دیا تمہیں، اردہم ان کی زمین کا، دیارہم اور ان کے گھروں کا، دار کی جمع دیار ہے، واموالہم اور ان کے مالوں کا، واردن اور اس زمین کا، لم نہیں تطعوہا تم نے پامال کیا تھا اسے، تطعوہا یعنی ابھی تم اس زمین کی طرف گئے نہیں تھے، واؤ تا آ حمزہ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور نہیں ابھی تم نے پامال کیا تھا اسے، یا نہیں تم ابھی تک گئے تھے ادھر، وَقَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اور یعنی جو یہودیوں کا مال تھا اور یہودیوں کا جو سارا مال تھا، جتنے بھی ان کے جنگی مال تھا اور ان کے کھانے پینے کا سامان تھا، سب کے ان کے گھر تھے، ان کے قلعے تھے، سب کے وارث اب کون ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور جس زمین کو ابھی روندا نہیں تھا یعنی لم تطعوہا، اور اس زمین کا بھی اللہ تعالیٰ نے مالک بنا دیا تھا جس کو تم نے ابھی روندا بھی نہیں تھا، یعنی ابھی تم نے اس پر قابو نہیں پایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ زمین بھی تمہیں دے دی، اور یہ اشارہ ہے خیبر کی طرف، اور یہ جو خیبر کی زمین ہے وہ بھی مسلمانوں کو مل گئی اور بہت سارا مال مسلمانوں کو ملا۔ آیت نمبر 28، یا ایوہن نبیو اے نبی، قل کہہ دیجئے لی ازواجکا اپنی بیویوں سے، زوج کی جمع ازواج ہے، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، ان مطلب اگر، کنتن ہو تم، تردنا تم چاہتی، ارادہ یریدو سے بنائے تردنا، یہ جو ہے فعل مضارع ہے اور یہ فیمیل کا صیغہ ہے کیونکہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے نا، نبی کی بیویوں کی، ارادہ یریدو ارید سے، را واو دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اگر ہو تم چاہتی، حیات دنیا، حیاتہ مطلب زندگی، دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینت، فتعالینا تو آؤ، تعالی کہتے ہیں نا آنے کو، آؤ، تو تعالینا تو آؤ، یہ فیمیل کا صیغہ ہے، فتعالینا، ہم اس میں پڑھتے ہیں نا تعالی، فعل ماضی اس کا کیا ہے؟ تعالی، فعل مضارع یتعالی، فعل امر تعالی، اور عین لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اچھا، تعالی لاسٹ میں یا آتا ہے اس کے، الف مقصورہ کے ساتھ ہے تعالی، اور فعل مضارع یتعالی، اب تعالی مطلب تعالینا فیمیل کا صیغہ، تو آؤ، امت، یہ فعل امر ہے، فیمیل کا صیغہ فعل امر، امتعکن میں سامان دے دوں تمہیں، متعا یمتعو سے، امتی کنہ، کنہ فیمیل کا اشارہ ہے، فیمیل کی طرف جب اشارہ کیا جاتا ہے تم کا اشارہ تو کنہ ہوتا ہے، جیسے کم ہوتا ہے تو فیمیل کے لیے کنہ ہوتا ہے،
میں سامان دے دوں تمہیں، وَأُسَرِّحْكُنَّ اور میں رخصت کر دوں تمہیں، سین راہا سر رہا یسرہو سرّی، اسرّی میں رخصت کر دوں، کنہ تمہیں، سراحن رخصت کرنا، جمیلن اچھے طریقے سے، جمیل اچھے طریقے سے۔ اب دیکھیں یہ اتنی بڑی بات یہاں پر کیوں کہی گئی کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اگر ہو تم چاہتی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو آؤ امتی کنہ میں کچھ سامان دے دوں تمہیں اور میں رخصت کر دوں تمہیں، رخصت کرنا جمیلن بہت اچھے طریقے سے۔ اب اس میں دیکھیں کہ جنگ احزاب جب یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ احزاب، تو مشرک کا جو زور تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد وہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، حملہ آور نہیں ہوں گے، اور تم جو ہے پہلے پیش قدمی کرو گے، یعنی آج کے بعد ان کا زور ٹوٹ گیا، وہ کبھی بھی تم پر حملہ نہیں کریں گے، بلکہ اگر تم پیش قدمی کرو گے تو جو غزوہ قریظہ کے بعد یہودیوں کا دور ختم ہو گیا، بنو قریظہ کے مردوں کو اس جنگ میں ختم کر دیا گیا۔ اب ان دو گروہ کے علاوہ تیسرا گروہ تھا جو مدینہ کے اندر تھا، وہ تھا منافقین کا گروہ، کیونکہ یہ مسلمانوں کے اندر ہی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے خلاف جنگ نہیں کی تھی، بلکہ ان کے معاملے کے لیے اہل ایمان کو یعنی کیونکہ اب یہاں پر کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی کبھی بھی منافقین سے ڈائریکٹ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور ایک مسلمان مسلمان سے جنگ نہیں کر سکتا تھا جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہو، کیونکہ نفاق تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں دلوں کا حال۔ تو اس معاملے کے لیے اہل ایمان کو اپنا ایمان اور اخلاق بلند کرنے کی ہدایت دی گئی، یعنی اب اہل ایمان کو کہا گیا کہ تم اپنا ایمان اور اپنا اخلاق اچھا کرو اور بلند کرو۔ اندرونی دشمنوں کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہے ایک اخلاق چاہیے ہوتا ہے نا، اندرونی دشمنوں سے جو ہے ہم ڈائریکٹ وار نہیں کر سکتے، لیکن ایک اخلاق چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے۔ اب یہاں ازواج مطہرات کے لیے قانون بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ سماج کی رول ماڈل تھی، کیونکہ ان کی جو ہے یہاں پر اصلاح کی جا رہی تھی۔ اب کہتے ہیں نا کہ گھر سے شروع ہوتی ہے اصلاح، چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو آپ کی ازواج اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں وہ کون تھیں؟ وہ قوم کی مائیں تھیں۔ اب ہوا کیا تھا، منافق عورتوں کے علاوہ منافق یعنی جو منافق مرد تھے ان کے علاوہ منافق عورتوں نے بھی کچھ کام کیے تھے، وہ بھی کچھ یعنی وہ بھی پیچھے نہیں تھی، منافق عورتیں وہ بھی اندر ہی اندر کام کر رہی تھی، اور وہ کیا کہ نیکی سے روکتی تھی اور برائیوں کا حکم دیتی تھی۔ ان کی ایکٹیویٹی ازواج مطہرات تک بھی پہنچ چکی تھی، کیونکہ عورتوں کا پردہ نہیں ہوتا نا عورتوں سے، تو انسان ہر طرح کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، تو ان منافقات جو تھیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کی خوشیوں کو اور سکون کو برباد کرنے کے لیے خطرناک ایک مہم چلائی، ایک خطرناک ان کا ایک مشن تھا، اور وہ کیا کہ منافقات جو تھیں وہ امہات المومنین کے پاس جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس جاتی اور بڑے ہی ہمدردی والے انداز میں کہتی، آپ لوگ تو اتنے اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہوں، اتنے بڑے اور اچھے گھرانوں کی بیٹیاں ہوں، اور یہاں آپ کو دیکھو کیسی آپ لوگوں کی زندگی حرام ہوئی ہوئی ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے محروم ہو، آپ بالکل قیدیوں کی طرح زندگی بسر کر رہی ہو، اگر تم فلا رئیس کے گھر ہوتی تو تم کیسی کیسی عیش و عشرت میں ہوتی، تو وہ ان کے اندر وسوسہ ڈالتی، بعض اوقات ان کی باتوں سے ازواج مطہرات پر تھوڑا بہت اثر ہو جاتا، ان کے اندر بھی تھوڑی سی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ ان کو بھی دنیا کی زندگی کا کچھ حصہ مل جائے، تو ان منافقین کا اصل مقصد یہی تھا کہ ان کے گھر میں فتنے پیدا کیے جائیں، نبی کے گھر میں فتنے پیدا کیے جائیں، تو جب مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تو ان کے گھر میں تھوڑی خوشحالی آئی، یعنی مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی آئی، تو اس سے وہ متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کچھ نان نفقے کا مطالبہ کیا، حالانکہ یہ مطالبہ غلط نہیں تھا، کیونکہ ہر بیوی اپنے شوہر سے کھانے پینے کے لیے تو ڈیمانڈ کرتی ہے، لیکن انہوں نے بھی نبی کی بیویوں نے بھی یہ مطالبہ کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اگر تم اب چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو آؤ میں کچھ سامان دے دوں اور میں تمہیں رخصت کر دوں، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ تو اس پر کیا کہا کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا، لیکن نبی کے گھر سے تمہیں جانا ہوگا، کیونکہ یہ گھرانہ تو مثالی تھا، یہاں قربانی کی مثالیں پیش کرنا تھی، ہے نا، کیونکہ مثالی گھر تھا، یہاں تو قربانیاں دینی تھی، قربانی کی مثالیں پیش کرنی تھی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ تم سب کو سب کچھ ملے گا، مگر تمہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نے انہیں ایک طرح سے طلاق کا اختیار دیا تھا، ٹھیک ہے، جس کو طلاق تقویز بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ طلاق کا جو اختیار ہوتا ہے نا وہ بیوی کو دے دیتا ہے، اور جو بیوی چاہے تو طلاق لے سکتی ہے نا، خود آزاد ہو سکتی ہے کہہ کر۔ اور دوسرا یہ کہ طلاق شوہر ہی کے ہاتھ میں رہے گا، اگر عورت چاہے تو طلاق دے دے۔ تو یہ ہوتا ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مطلب یہ جو طلاق ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر اختیار دے دیتا ہے کہ اگر تم چاہو تو آزاد ہو سکتی ہو، وہ والا طلاق تھا یہ، لیکن یہ بائنہ نہیں ہوتا، یہ رجعی ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تو جب ازواج مطہرات کو یہ چوائس دی گئی تو دیکھیں کیا ہوا، حدیث سے پتہ چلتا ہے، بخاری اس کی حدیث سے یہ صحیح بخاری میں غزوہ خندق کے اس میں آتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے بات کی، گفتگو کی، اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے رائے لے لو پھر فیصلہ کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، اور یہ آیت ان کو سنا دی۔ انہوں نے عرض کیا کہ کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے بھی پوچھوں؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو ہی چاہتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کے پاس وہ گئے اور ہر ایک سے یہی بات فرمائی، اور ہر ایک نے یہی جواب دیا۔ ازواج مطہرات کیونکہ ایسی نہیں تھی نا کہ وہ دنیا چاہتی، وہ تو آخرت چاہتی تھی۔ تو یہاں پر اب دیکھیں کہ ایسا کیوں کیا گیا، اب یہ بھی اتنا بڑا فیصلہ یہ کیوں کہا گیا، کیونکہ ازواج مطہرات کا جو گھر تھا وہ جو ہے سب لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل تھی، ہے نا، مومنات کے لیے وہ رول ماڈل تھی۔ رسول اللہ کا جو گھر تھا وہ ایک مثالی گھر تھا، وہاں پر جو بھی بات ہوتی تھی وہ دور دور تک پھیلتی تھی، ہے نا، کیونکہ وہاں نبوت تھی، اس گھر میں وہی نازل ہوتی تھی، تو وہاں تو وہاں تو کیا نا پھونک پھونک کر قدم رکھنے ہوتے ہیں۔ اب بھلے ہی ازواج مطہرات کا مطالبہ صحیح تھا کیونکہ ہر بیوی نان نفقہ مانگ سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ جو ہے اگر دنیا کو ترجیح دیں گی تو باقی لوگ ان کو دیکھ کر ترجیح دیں گے، دنیا کو وہ تو تھوڑا دیں گی لیکن باقی لوگ زیادہ دیں گے، ہے نا، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں۔ تو باقی جو مومن عورتیں ہیں وہ کہیں گی دیکھو انہوں نے بھی مانگا تھا، انہوں نے بھی مانگا تھا، انہوں نے بھی مانگا تھا، ہمیں تو اور زیادہ چاہیے، ہمیں تو یہ چاہیے، ہمیں تو خوش رہنے کا حق ہے، ہم تو وہاں پر جو ہے قربانیاں پیش کرنی تھی۔ اسلام جو ہے وہ قربانی چاہتا ہے، اسلام کیا چاہتا ہے کہ اللہ جو ہے یعنی مسلمان جو ہے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہیں، تبھی کیونکہ ان کے لیے انعام بھی بہت بڑا ہے، ان کے لیے جنت ہے، معمولی چیز نہیں ہے ان کے لیے۔ اور پھر دیکھیں اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے، کیونکہ جب حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے یہ باتیں کی تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جو آخرت چاہتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر چاہتے ہیں، وہ یعنی جذباتی کوئی فیصلہ نہیں لیتے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر نبیوں کی بیوی سے یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ بات عام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھانے کی، یعنی کہ تم قرآن کو سمجھو اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرو، گھروں کا سکون خراب مت کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کی جو ہے یہ خطرناک مہم تھی، مومنات ان کی منافقات کی، منافق عورتوں کی، انہوں نے جو ہے اب وہ نبی کے گھروں تک گھس گئے تھے منافق، اور نبی کے گھروں میں گھسنے کا مطلب کیا ہے، اگر نبی کے گھر کا سکون اور چین ختم ہو جائے تو رسول اللہ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں، رسول اللہ کو جو ہے اتنا پریشر ہے ان کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داریاں ہیں، سب کچھ ہینڈل کرنا ہے، تو وہ کیسے ہوگا؟ تو نبی کے گھر کا سکون نہیں خراب ہونا چاہیے، اور انہوں نے اسی پر اٹیک کیا جا کر، تو اس لیے اتنا سخت قدم اٹھایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نان نفقہ چاہتی ہیں اور اگر آپ دنیا کی زندگی چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے آپ لے لیجئے، لیکن آپ کو اس گھر سے رخصت ہونا ہوگا، یہاں پر تو مثالی عورتیں ہی آ سکتی ہیں، قربانی دینے والی ہی آ سکتی ہیں،
لیکن الحمدللہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اعلیٰ درجات کی تھی، وہ جو ہیں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ صرف اور صرف دنیا اور آخرت، دنیا بالکل انہوں نے بالکل دنیا کو ترجیح نہیں دی بلکہ وہ آخرت چاہتی تھی، ٹھیک ہے، اور بہت سادہ زندگی انہوں نے گزاری ہے. آپ سب کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو سب نے بہت سادہ زندگیاں گزاری ہیں. آیت 29 وَإِنْ اور اگر کنتن نہ ہو تم تردنا چاہتی اللہ کو و رسولہ اور اس کے رسول کو و دار الآخرتا اور آخرت کے گھر کو فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ اعدّا اس نے تیار کر رکھا ہے، اعدّا یعدّو سے للمحسناتی نیکی کرنے والیوں کے لیے، محسنات فیمیل ہے یہ کیونکہ ازواج مطہرات سے کہا جا رہا ہے نا، نیکی کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والیوں کے لیے من کننا تم میں سے اجرن عظیما بہت بڑا اجر، اجرم عظیما، یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو، آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو تمہارے لیے بہت بہت زیادہ اجر ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ازواج مطہرات ہو گئی، ان کے لیے جو ہے ان کے لیے اگر یہ کوئی نیکی کرتی ہیں تو اس کا کئی گنا ان کو اس کا اجر ملتا ہے. جیسے کہ اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہیں، جو رول ماڈل ہوتی ہیں، اگر وہ کوئی گناہ کرتی ہیں تو ان کو عذاب بھی دگنا ملتا ہے. جیسے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی ہو گئی، لوط علیہ السلام کی بیوی ہو گئی، ہے نا، انہوں نے کتنا غلط کام کیا تھا تو ان کو عذاب میں وہ مبتلا ہوئی لیکن دگنا عذاب ان کو ملے گا. اسی طرح اگر وہ کوئی نیکی کا کام کرتی ہیں تو ان کو دگنا اجر ملتا ہے، کئی گنا بڑھ کر اجر ملتا ہے، عام لوگوں سے زیادہ اجر ملتا ہے کیونکہ ان کی قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے زیادہ ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اور وہ ایک طرح سے رول ماڈل ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر باقی امت کام کرتی ہے، امت کی عورتیں کام کرتی ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں، اس لیے جو ہے ان کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے پھر بڑا اجر ہے. یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں، من جو کوئی یا اتی آئے گی من کننا تم میں سے بفاحشتن بے حیائی کو، فاحشتن بے حیائی کو، دیکھیں فاحشہ فحش سے بنائے فاحاشین، فحش کہتے ہیں وہ قول یا فعل یعنی وہ بات یا عمل جو حد سے بڑا ہوا ہو، جو کام اور قول برائی کے قریب لے جاتے ہوں. اس لفظ کو عموماً بدکاری، زنا، فحشی، بد اخلاقی اور برائی کے معنوں میں لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور برائی کا مطلب کھلی ہوئی برائی جیسے کہ زنا ہے نا، جیسے کہ عمل لوط، ننگا ہونا، جھوٹی تہمت لگانا، یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں فحش کے لیے، لیکن یہاں پر ہے فاحشتن، نکیرہ ہے یہاں پر، اینڈ میں دیکھیں دو زیر ہے، جب الف لام نہیں ہوتا نا کسی بھی ناؤن کے آگے، ہے نا، یعنی معرب باللام نہیں ہوتا، یعنی الف لام نہیں ہے اس میں، اور یہ نکیرہ ہے یعنی ڈبل زبر ہو، ڈبل زیر ہو یا ڈبل پیش ہو کسی بھی اسم کے آگے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ نکیرہ. تو جب یہ نکیرہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بد اخلاقی یا کوئی برائی، اتنی بڑی برائی نہیں، تھوڑی بڑی برائی یا بد اخلاقی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب یہ الف لام کے ساتھ آتا ہے یا سنگل زیر زبر پیش کے ساتھ آتا ہے تب اس کو کہتے ہیں بے حیائی، کھلی ہوئی بے حیائی، جیسے زنا ہو گیا یا کوئی بھی ایسا گندا کام ہو گیا. اب یہاں پر نکیرہ آ رہا ہے یعنی برائی، تو یہاں پر کیا ہے کہ من کننا تم میں سے بفاحشتن بے حیائی کو، مبینتن کھلی ہوئی، یضاعف بڑھا دیا جائے گا، یضاعف، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے کیونکہ یہاں پر پیش آ رہا ہے. تو ضاد عین فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، فعل ماضی ضاعفا، فعل مضارع یضاعفو، تو یہاں پر یضاعفو نہیں ہے، یضاعف ہے، تو مضارع مجہول ہے، عین پر زبر ہے، تو بڑھا دیا جائے گا لہا اس کے لیے العذاب عذاب، ضعفینی دگنا، آنی اور عینی والی آوازیں جول کی ہوتی ہیں، وکانا ذالکا اور ہے یہ اللہ اللہ پر یسیرا بہت زیادہ آسان، یعنی اے نبی کی بیویوں جو کوئی تم میں سے بے حیائی کو لائے گا، کھلی ہوئی بے حیائی، تو بڑھا دیا جائے گا اس کے لیے دگنا عذاب، ٹھیک ہے. تو جو بھی اگر یہ کھلی ہوئی بے حیائی کریں گی تو یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر وارن کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی ازواج مطہرات کو کہا جا رہا ہے، ویسے تو وہ خود ان کا بہت بلند مقام تھا، وہ خود بہت نیک تھی، بہت بڑے مرتبے والی تھی،
معمولی بھی غلطیاں جو ہیں ان کی بڑی شمار ہو رہی تھی، اس لیے انہیں کیا کہا گیا کہ دگنے عذاب کی وعید دی گئی، وارننگ دی گئی کہ اگر تھوڑی سی بھی برائی کرو گی تو اس کا بھی دگنا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم رول ماڈل ہو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یضاعف میں فا پر جزم ہے۔ اب یہاں پر فا پہ جزم کیوں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ہے نا، اب دوبارہ بتاتی ہوں، اب بار بار سنیں گے تو یاد بھی ہو جائے گا۔ جب کوئی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے نا، یا فعل امر ہوتا ہے یا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کا جو جواب آتا ہے نا وہ جزم کے ساتھ آتا ہے یا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ آ رہا ہے یضاعف۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کس کی باتیں ہو رہی ہیں شروع، یعنی کس کو حکم دیے جا رہے ہیں؟ ازواج مطہرات کو حکم دیے جا رہے ہیں کہ یعنی کہ جو کوئی نیکی کرے گی تو اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، اور جو کوئی برائی کرے گی، تھوڑی سی بھی برائی کرے گی تو اس کو دگنا اس کا کیا دیا جائے گا، دگنا عذاب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ نبی کی بیویاں اور انبیاء کرام ہو گئے اور ایسے لوگ جن اور اسی طرح باقی جو ہیں، جیسے کہ پیچھے نبیوں کے واقعات گزر چکے اس میں، تو ایسے بڑے جو لوگ ہیں جن کو دیکھ کر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو ان کو زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ اب جیسے کہ مان لیں کہ آپ لوگ جو ہیں یہاں سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد کچھ ٹیچرز بھی بنیں گے، تو ان کو کیا کرنا ہے؟ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے، کیونکہ ان کو لوگ زیادہ پکڑتے ہیں اور ان کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں۔ آج کل بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ، میں جیسے دیکھتی ہوں کہ جیسے ٹیچرز بھی اگر بنتے ہیں تو موبائل پر اسٹیٹس لگا رہے ہیں یا فوٹو لگا رہے ہیں، اپنے ڈی پی لگا رہے ہیں، ہے نا، ایسے کام کر رہے ہیں جن کو دیکھ کر کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ہماری ٹیچر نے بھی تو کیا تھا یہ کام، ہم بھی کریں گے، ہم بھی اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے، یہ کریں گے۔ تو پھر دیکھیں اپنا گناہ تو ملتا ہی ملتا ہے، اور ساتھ میں جو ہمیں دیکھ کر لوگ فالو کرتے ہیں نا اس کا بھی گناہ ملتا ہے۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے چاہیے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، میں کیا کر رہی ہوں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سدھارتے، جب تک ہم اپنے آپ کے اندر چینجز لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر ہماری باتوں میں بھی اثر نہیں رہتا، پھر ہمارے سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر خود ہی ہماری عزت ڈاؤن ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کے کردار کو بھی بلند کرنا ہے، ساتھ میں اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کام بھی کرتے رہنا ہے۔ لیکن ایک رویہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے میں اپنے آپ کو سدھار لوں، میں بعد میں یہ کام کروں گی، اور پتہ یہ چلتا ہے خود تو ہم سدھرتے نہیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ کا کام بھی رہ جاتا ہے۔ قرآن پڑھا سکتے ہیں اور پڑھا نہیں پاتے، تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جب ہم خود پڑھانا شروع کرتے ہیں نا تو اپنے آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایسی برکت آتی ہے کہ ایسے دل میں ہمارے بدلتے ہیں کہ خود ہی خود ہم جو ہیں ہمارے اندر سدھار آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ میں پڑھاتی ہوں، نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنے، میں تو پڑھاتی ہوں، ہے نا۔ لیکن جب ہم پڑھاتے بھی نہیں ہیں اور اپنے آپ کو سدھارتے بھی نہیں ہیں تب جو ہے مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کو اپلائی کرنے کی اپنی زندگیوں میں۔